अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 4 फरवरी 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर तामीराते नो के लिए कई अहम प्रोजेक्ट्स का सिलसिला शुरू किया गया था। पाकिस्तान की जानिब से इसके लिए बाकायदा फंड्स भी जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर स्कूलों को बना रहा है और इसी तरह से हस्पतालों की तामीर और सड़कों की तामीर में भी पाकिस्तान हिस्सा ले रहा है, जिससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान अफगान शहरियों के लिए तमाम तर सहूलियात के लिए कोशा है और पड़ोसी मुल्क से इंसर्जेंसी को और बैरूनी मदाखलत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद अफगान शहरियों के लिए, अफगान मुहाजिरीन के लिए पाकिस्तान के खुफिया इदारों को बाकायदा हुकूमती इदारों की जानिब से ऑर्डर जारी किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर मुकीम अफगान शहरियों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनकी सहूलियात का ख्याल रखा जाए और जितने भी अफगान रेफ्यूजीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनको आसानी से अफगानिस्तान आमद व रफ्त की इजाज़त दी जाए। नाज़रीन, दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि अमरीका, नेटो और भारत जैसे मुल्कों को वहाँ से निकाला जाए और जंग से मुतासर जो पड़ोसी मुल्क के अंदर बसने वाले मुसलमान हैं उनकी मदद की जाए। इसके अलावा नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों के अंदर आज 30 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। 4 टैंक तालिबान की वेबसाइट के मुताबिक तबाह कर दिए गए हैं और इसी तरह से तालिबान के सामने आज हथियार डालने वालों की तादाद 40 से ज़ायद रही है। साथ साथ नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका के पेंटागन की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका और अमेरिका की फ़ौज अफ़गानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए कोशा है और मुज़ाकरात जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की शक्ल में जारी हैं उनको नतीजा खेज़ बनाने के लिए अमेरिका ताउन कर रहा है और फ़िलहाल फ़ौजों के निकालने के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। जबकि आज काम अमेरिका के अंदर है कांग्रेस, जो अमेरिका की एक तरह से पार्लियामेंट है, वहाँ पर डेमोक्रेट पार्टी की अक्सरियत है। डेमोक्रेट पार्टी के बहुत से लोगों ने जो बाइडन हुकूमत पर प्रेशर डाला है कि अमरीकी फ़ौजियों का इनखला रोका जाए और अमरीकी फ़ौजियों को मई 2021 के बाद भी अफ़गानिस्तान के अंदर बरकरार रखा जाए। इससे वाज़ेह होता है कि जो बाइडन की हुकूमत पर उनकी पार्टी के लोग प्रेशर डाल रहे हैं और अमेरिका के अंदर अब बदयानती और बदअहदी यानी कि तालिबान के साथ किए गए वादों को तोड़ने के हवाले से कोशिशें तेज़ हो रही हैं। लेकिन तालिबान इस हवाले से अमेरिका को वार्निंग दे चुके हैं कि अगर एग्रीमेंट्स को तोड़ा गया और कमिटमेंट पर अमेरिका अगर कायम नहीं रहा तो फिर अमेरिका को बहुत नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि काबुल हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि अफगान शहरियों की टारगेट किलिंग रुकवाने के लिए सीज़ फायर पर कोई ज़रूरी नहीं है। जंग बंदी अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल अफगान पार्लियामेंट की जानिब से अशरफ गनी हुकूमत पर प्रेशर डाला गया है कि सीज़ फायर तो अगर नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि अफगान शहरियों की टारगेट किलिंग जारी रहे, लिहाजा अफगान शहरियों की भरपूर मदद की जाए, तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अफगान तालिबान का दावा है कि वो टारगेट किलिंग में मुलव्वस नहीं है बल्कि निहत्ते शहरियों को काबुल हुकूमत, अशरफ गनी और उनके कारिंदे दाइश और भारत जैसे जो बैरून आलाकार हैं वो अफगानिस्तान के अंदर उलमाए किराम को, स्कॉलर्स को और इसी तरह से डॉक्टर्स को और बड़े बड़े अहम शख्सियात को टारगेट किलिंग के ज़रिए से मार रहे हैं। आगे बढ़े तो हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, आप जानते हैं कल मकबूजा कश्मीर के अंदर बाकायदा इस योम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। दुनिया भर के अंदर इस हवाले से तैयारियां की गई हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा शेड्यूल है और आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान की हुकूमत और दीगर जमातों की जानिब से बाकायदा बड़े बड़े जलसे होंगे और दुनिया को पैगाम दिया जाएगा कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत और फ़ौज कश्मीरियों के साथ है और कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी का हिस्सा बने रहेंगे। साथ साथ आज कश्मीर से खबरें सामने आ रही हैं मकबूजा वादी कश्मीर से कि वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे लहराए गए हैं, पोस्टर आवेज़ा किए गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के पोस्टर भी लगाए गए हैं
اور افواج پاکستان کو سلام اور سیلوٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے رپورٹ جاری کی گئی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی جیل کا منظر مقبوضہ وادی کشمیر کر رہی ہے، اور پوری دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ گزشتہ 18 مہینوں سے بھارت کی مودی حکومت کی جانب سے کشمیریوں کے حقوق چھینے گئے، کرفیو کی شکل میں، موبائل فون انٹرنیٹ سروسز کی بندش کی صورت میں، اور اسی طرح سے سکولوں، ہسپتالوں اور مارکیٹ اور بازاروں کی بندش کی صورت میں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ محبوبہ مفتی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے وہ سیاسی جدوجہد کرتے رہیں گے اور مودی بی جے پی کے ظالمانہ اقدامات کو مسترد کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیر بھر کے اندر جو مودی دہشت گرد کی فورسز ہیں، پولیس ہے، ان کی جانب سے کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور آج ہی سے کرفیو کا ماحول نظر آ رہا ہے اور متعدد کشمیریوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام بھارت کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی NIA ہے جو کشمیر کے اندر لوگوں کے موبائل فونز اور اسی طرح سے ان کے شناختی کارڈز کو بلاک کر رہی ہے، اور گھروں میں چھاپہ مار کر گھروں کی جو چار دیواری کا تقدس ہے اسے بھی پامال کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی فوج کے اندر ایک جو کرپشن ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ڈپریشن ہے جس کی وجہ سے خودکشیاں ان کا رجحان میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آج 2 بھارتی فوجیوں نے خودکشیاں کی ہیں کشمیر کے اندر، اور اسی طرح سے کرپشن کے ذریعے سے متعدد مقدمات بھارتی فوج کے اہلکاروں پر، کشمیر کے اندر ڈیوٹیاں دینے والوں پر لگا دیے گئے ہیں، اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے باقاعدہ تحقیقات چل رہی ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کسانوں کی تحریک 2 ماہ سے جاری ہے، دلی میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ 26 جنوری کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دلی کے اندر حالات کشیدہ ہیں، مختلف جگہوں پر موبائل فون انٹرنیٹ سروسز بند ہیں، سنگھو بارڈر، غازی پور اور اسی طرح سے دیگر مواقع جہاں پر کسان اور سکھ فارمرز احتجاج کر رہے ہیں، وہاں پر دلی پولیس نے باقاعدہ جو خندقیں ہیں وہ کھود دی ہیں تاکہ جو پروٹیسٹرز ہیں، فارمرز ہیں، سکھ ہیں، وہ دلی کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ دلی کے مختلف راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں، خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں تاکہ فارمرز پروٹیسٹرز دلی کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ اس حوالے سے ناظرین کرام ریاست ہریانہ اور دیگر جگہوں سے کسانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور سکھوں کی جانب سے باقاعدہ جو معاشی طور پر پریشانی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کھانے پینے کے لیے مشکلات ہیں، ان کے لیے بھی مدد اور تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر سے بھارت کے اندر کسانوں کے احتجاج کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ بالی ووڈ کے اداکار اس حوالے سے مودی کی زبان بول رہے ہیں، اور دنیا بھر سے جو بڑی بڑی شخصیات فارمرز پروٹیسٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایک ٹین ایجر خاتون ہے جو کلائمیٹ چینج کنٹرول کے حوالے سے کام کرتی ہیں، ان کے خلاف دلی کے اندر باقاعدہ FIR درج کروا دی گئی ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اندر جو CAA کے خلاف احتجاجی مظاہرے مسلمان طلباء نے کیے تھے، ان کی گرفتاری کے حوالے سے، اور جو یونیورسٹی کے اندر جو پامالی کی گئی، یونیورسٹی کے وائلیشن کی گئی، اس حوالے سے سپریم کورٹ میں باقاعدہ درخواست دائر کی تھی یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے، جسے مسترد کر دیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کے خلاف بھی بھارت کی عدالتیں اور بھارت کی حکومت کام کر رہی ہے، لہٰذا بھارت کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو بھی سکھوں کی طرح متحد ہو کر لڑائی کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر انسانی حقوق کی پامالی، انسانی حقوق کی وائلیشن اور جمہوریت کے تحت جو آزادی اظہار رائے ہے وہ نہ دیے جانے کی وجہ سے بھارت کو دنیا بھر کے اندر جمہوری ممالک کی فہرست میں مزید تنزلی کا شکار ہونا پڑا ہے، اور دنیا کے اندر بدترین جمہوری ممالک میں سے ایک بھارت کا ملک بھی بن گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت ایک دنیا سے کتنا جھوٹ بول رہا ہے، اور گوڈی میڈیا کس طرح سے عوام کے خلاف ہے، بالخصوص اقلیتوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف ہے، اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ ناظرین کرام اس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت کس طرح سے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اور کیسے دنیا بھر کے اندر بھارت کی جگ ہنسائی اور رسوائی ہو رہی ہے، اور دنیا کے اندر سب سے بدامن اور دہشت گرد اور کرائم پیشہ ملک یا جرائم پیشہ جو افراد سب سے زیادہ ہیں وہ بھارت کے اندر ہو گئے ہیں، اور بھارت غریب اور بے روزگار ممالک کی فہرست میں بھی سب سے آگے بڑھ چکا ہے۔ پھر بھی بھارت کا جھوٹا میڈیا اور گوڈی میڈیا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت کے جنگی جنون اور عوام کے پیسوں پر کرپشن کے حوالے سے ہے۔
تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے ڈیفنس اداروں کی جانب سے 156 کے لگ بھگ جو آلات ہیں، بالخصوص جو بھارت کے تیجاس نامی جنگی جہاز ہیں اور برہموس میزائل ہیں اور دیگر جو آلات ہیں، انہیں فروخت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، یعنی ان کی ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے، بیرون ممالک کو یہ ہتھیار فروخت کیے جا سکتے ہیں، بھارت کے ڈیفنس منسٹری کی جانب سے رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام، بھارت کی ایئر فورس کی جانب سے باقاعدہ ایک ٹیم بنا دی گئی ہے، ایک ادارہ بنا دیا گیا ہے جو بیرون ممالک کو فروخت کیے جانے والے ان ہتھیاروں کی مانیٹرنگ کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں ناظرین کرام، دنیا بھر کے اندر بھارت اپنے آلات کو فروخت کر کے جو پیسہ حاصل ہوگا وہ بھارتی ایئر فورس اور اسی طرح سے مودی حکومت کرپشن کی نظر کرے گی۔ اگرچہ دنیا کے بہت کم ممالک ہیں جو بھارت سے برہموس میزائل خریدتے ہوں یا تیجاس جہاز خریدتے ہوں، کیونکہ دنیا بھر کے ممالک ان بھارتی آلات کو یا اسلحے کو استعمال کر کے آزما چکے ہیں کہ دنیا کا ناکارہ ترین اسلحہ یہی ہے، اور یہ جنگ کے اندر یا دفاع کے اندر کسی بھی طور پر اعتماد والا اسلحہ نہیں ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام برما، میانمار اور روہنگیا مسلمانوں کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں میانمار کے اندر فوجی انقلاب ہے، فوجی مارشل لا ہے، اور وہاں جو حکومت تھی اسے ہٹا کر وہاں فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب ناظرین کرام، برما کے اندر، میانمار کے اندر جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور حکومتی جماعت کے لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام، فوج کی جانب سے برما کے اندر سوشل میڈیا کو بند کر دیا گیا ہے، فیس بک، ٹویٹر کو بین کر دیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل، امریکہ، یورپی ممالک کی جانب سے برما کے اندر جو سچویشن ہے، حالات ہیں، اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ماہرین کا ماننا ہے کہ برما کے اندر جو فوجی انقلاب آیا ہے، اس سے روہنگیا مسلمانوں پر برما کی جانب سے جو مظالم ہیں ان کا سلسلہ کم نہیں ہوگا، بلکہ جو پہلے آنگ سان سوچی کی حکومت تھی، جو نام نہاد جمہوری حکومت تھی، حقیقتاً اس کے پیچھے فوج کا زیادہ اثر و رسوخ تھا، اور فوج اہم اداروں پر قابض تھی۔ یہی وجہ ہے، ماہرین کا ماننا ہے کہ جو ماضی کے اندر جو 2 مرتبہ جو جمہوری حکومتیں رہی ہیں وہ نام نہاد جمہوری حکومتیں رہی ہیں، اور دراصل جو برما کے اندر یا میانمار کے اندر اقتدار ہے وہ فوج کے کنٹرول میں ہے، اور فوج ہی روہنگیا مسلمانوں پر ظلم کرتی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، الجزیرہ نے رپورٹ دی ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے اندر روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے حوالے سے جو مقدمات چل رہے تھے اس میں مزید تاخیر ہوگی، کیونکہ اب فوجی انقلاب آ چکا ہے، اور اس سے پہلے کچھ اعتراضات تھے جو برما کی حکومت کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں دائر مقدمات پر کیے گئے تھے، اور اب یہ معاملہ مزید تاخیر کا شکار ہوگا، اور روہنگیا مسلمان جن کی نسل کشی ہوئی ہے انہیں کوئی انصاف نہیں مل سکے گا۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام، آنگ سان سوچی کی ظالم قاتل حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اب جلد روہنگیا مسلمان پر امید ہیں کہ اس ظالم اور ڈکٹیٹر فوج کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور روہنگیا مسلمانوں کو آزادی ملے گی، اور ان کی ریاست رکھائن آزاد ہوگی اور آزاد سٹیٹ بنے گی۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے جدید ترین آئرن ڈوم جو ایڈوانس ٹیکنالوجی کا حامل میزائل سسٹم ہے اس کا تجربہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دفاع میں جدید ترین ہتھیاروں کے تجربات کر کے ایران اور دیگر دشمن ممالک کے خلاف تیاریاں کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی فوج کے اندر کسی زمانے میں خواتین کی اکثریت بہت ہوا کرتی تھی، لیکن گزشتہ 10 سالوں کے دوران خواتین کا ریشو اسرائیلی فوج میں کم ہو کر رہ گیا ہے۔ بڑے پیمانے پر اب اسرائیلی لڑکیاں، اسرائیلی خواتین فوج کے اندر بھرتی نہیں ہوتی ہیں، جس سے اسرائیلی حکام پریشان ہیں کہ اب ان کا دفاع کون کرے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں وہ UAE اور بحرین کی وزٹ پر جائیں گے اور ایران کے خلاف ایگریمنٹس کریں گے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایران کے خلاف مشترکہ کارروائی کے لیے اسرائیل، UAE اور بحرین اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں کہ ایران کے خلاف جوہری ہتھیاروں کو تباہ کرنے کے لیے حملہ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے نہتے فلسطینیوں کے خلاف مظالم کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور تازہ رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ مغربی علاقوں کے اندر اسرائیلی یہودی آبادکار حملے کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں متعدد گھروں کو اور متعدد فلسطینیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جب سے اسرائیل نے UAE کو تسلیم کیے ہے تب سے ان کے درمیان سیاحتی، تجارتی، عسکری تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ثقافتی اور کھیلوں کے میدان میں بھی دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو کام ہیں، پروجیکٹس ہیں، ان کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور پہلی مرتبہ
متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے کھلاڑیوں کے درمیان فٹ بال کا میچ بھی ہوا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد فلسطینیوں پر مظالم کے لیے اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ نہ صرف کام ایران اور افغانستان سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ افغانستان اور ایران کے درمیان پانی کے معاملات پر بہت طویل ترین اختلافات تھے، تنازعات تھے، بالخصوص دریائے ہلمند پر، کہ دریائے ہلمند کا بہت سا پانی ایران حاصل کر لیتا تھا، جس پر افغانستان کو کافی اعتراض رہا ہے۔ 50 سال کے بعد اب موجودہ اشرف غنی کی حکومت نے ایران کے مطالبات کو مان لیے ہے اور مفت میں کئی دریاؤں کا پانی ایران کو دینے کی اجازت دے دی ہے، جس پر افغان شہریوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ پہلے بھی بڑے پیمانے پر افغانستان کا پانی، دریاؤں کا پانی وہ ایران کی طرف جاتا ہے اور بغیر کسی ایگریمنٹ کے تحت اور بغیر کسی مفاد کے تحت۔ اس کے مقابلے میں جو افغان شہری ہیں، جو زراعت پیشہ لوگ ہیں، کسان ہیں، ان کو زیادہ نقصان ہوتا ہے، لیکن کٹ پتلی انتظامیہ کو کسی بھی صورت یہ ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے افغان شہری احتجاج کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کی منڈیوں پر ایران کا کافی اثر و رسوخ ہے اور ایران کی جانب سے افغانستان کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹس بھی حاصل کیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ وہاں کا پانی بھی مفت میں حاصل کیا جاتا ہے، جس سے افغان شہریوں کو کافی مسائل کا سامنا ہے۔ لیکن بہرحال باہمی ایگریمنٹ کے تحت تنازعات کو دور کرنا ضروری ہے اور پاکستان جانے والے دریاؤں کے پانی روکنے کے لیے بھارت اشرف غنی حکومت کے ساتھ مل کر بڑے پیمانے پر ڈیم بنانے کے لیے اشرف غنی کو ابھار چکی ہے، تاکہ پاکستان کا جو پانی ہے وہ بھی کابل حکومت روک سکے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ دشمن کس قدر پاکستان اور افغان عوام کے دشمن ہو چکے ہیں اور کیسے ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ نازک کام عراق اور شام سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عراقی فورسز کے خلاف داعش کے جنگجوؤں نے حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 5 عراقی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ نازک خبریں ہیں کہ عراق کے اندر موجود آئل ٹینکرز پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، جس سے کافی نقصان عراق کی اکانومی کو ہو رہا ہے۔ جبکہ ناظرین عراق کے مختلف شہروں کے اندر حکومت کے خلاف اور معاشی حالات کی بہتری نہ ہونے کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مسلح پراکسی وار تنظیمیں عراق کے وسائل کو لوٹ رہی ہیں، جس کی وجہ سے عراقی عوام بپھرے ہوئے ہیں کہ ایران نواز مسلح جنگجو تنظیموں کو عراق سے نکالا جائے اور غیر ملکی فوجوں کو بھی عراق سے نکال دیا جائے، ان کی مداخلت کو بھی روکا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین WHO کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ اپریل سے شام کے اندر جنگ زدہ علاقوں میں کرونا ویکسینیشن شروع کر دی جائے گی، لیکن آپ جانتے ہیں جب تک شام کے اندر وہاں پر بشار الاسد اور ان کے اتحادیوں کے حملے بند نہیں ہوں گے، اسرائیل کے حملے بند نہیں ہوں گے، تب تک جو شام کے مسلمان ہیں، مظلوم اور مفلوق الحال مسلمان ہیں، ان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے اقوام متحدہ کو اور دنیا کے ممالک کو کام کرنا چاہیے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ طیب اردگان کی جانب سے جو ترکی کے نئے آئین اور دستور کا اعلان کیا گیا ہے، اس پر مغربی ممالک کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے اور ترکی کے اندر خانہ جنگی بھڑکانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین اسی حوالے سے ایک اور افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کے اندر ایک فاسفوس نامی یونیورسٹی ہے، اس کے نئے جو اس کے سربراہ ہیں، اس کو مقرر کیا گیا ہے طیب اردگان کی جانب سے، جس کے خلاف جو متشدد لوگ ہیں یا سیکولر اور لبرلز لوگ ہیں، وہ طیب اردگان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ آخر اس نئے سربراہ کو اس یونیورسٹی کا عہدہ کیوں دیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین طیب اردگان نے کہا ہے کہ مغربی ممالک اور یورپی ممالک ترکی کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی سے باز رہیں۔ ہم مشتعل لوگوں کو اور فسادی لوگوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور انسانی حقوق کو بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا تحفظ کرنا ہے، لیکن انسانی حقوق کے نام پر اشتعال انگیزی کو، فساد کو، خانہ جنگی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن طیب اردگان نے کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی فوجیں لیبیا کی فوجوں کو تربیت دے رہی ہیں۔ اب جو لیبیا کے بحریہ ہے اسے جدید انداز میں تربیت دے کر انہیں جدید جو آلات ہیں، ہتھیار ہیں، ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہے، ان کو سکھایا گیا ہے، ان کی تعلیم دی گئی ہے۔ طیب اردگان نے کہا ہے کہ ہم اتحادیوں کے لیے اور پڑوسی ممالک کے لیے اسی طرح سے عسکری اور دفاعی مدد جاری رکھیں گے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ نہ صرف کام چائنا اور امریکہ اور برطانیہ وغیرہ سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ BBC جو برطانیہ کا نشریاتی ادارہ ہے، اس کی جانب سے ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ چائنا کے اندر صوبہ سنکیانگ میں ایغور نسل کی مسلمان خواتین پر تشدد کیا جا رہا ہے، جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کا ریپ کیا جا رہا ہے۔
اس حوالے سے ناظرین کرام مغربی ممالک نے اور امریکی ممالک نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ صوبہ سنکیانگ کے اندر ایغور نسل کی مسلمان خواتین پر ظلم بند کیا جائے، لیکن ناظرین کرام چائنا اس حوالے سے الزامات کا انکار کرتے ہیں کہ ان کے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا ظلم امریکہ کرتا ہے، برطانیہ، یورپ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہے، اسی طرح کا ظلم اگر چین کرتا ہے تو یہ بھی قابل مذمت ہے۔ لہٰذا امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان تمام ممالک کو پریشرائز کریں کہ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا سلسلہ بند کیا جائے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور ہمارے فیس بک پیج غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔